इंजीनियर अली मिर्जा साहब तो माजी में वो भी बहुत सारे बयानात देते रहे कि इसकी छत पे चढ़ के या उधर खड़े होके भी आप कह दें तो कोई आपका यकीन नहीं करेगा। सबसे ज्यादा कोई चीज बआसानी मिल जाती है मार्केट में तो वो गद्दारी का सर्टिफिकेट है। इख्तलाफ को, तनकीद को गद्दारी कहना, मुल्क दुश्मनी कहना, खुदारा हमें इस चीज से निकलना पड़ेगा। दुनिया भर में अमेरिका में खड़े होकर अमेरिका के सदर के खिलाफ मुजाहरे होते हैं, अमेरिका की इदारों के खिलाफ मुजाहरे होते हैं, हॉलीवुड की फिल्म बनती हैं जिसमें दिखाया जाता है कि जी सीआईए कितना नेगेटिव किरदार अदा कर रही है, हुकूमतें गिरा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। वहां पे तो कोई मसला नहीं बनता। बगा साहब अवामी वो स्पोर्ट नहीं होती तो फिर हम मजहब कार्ड भी खेलते हैं, फिर हम गद्दारी कार्ड भी खेलते हैं, फिर हम औरत कार्ड भी खेलते हैं, हर किस्म के कार्ड खेलते हैं। तो ये भी उसी किस्म का एक कार्ड है। ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। जिस दिन इमरान खान बाहर आया, इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये निजाम को चला सकें। जेल में बैठे हुए शख्स से ये कभी कहते हैं जनाब ये कर दो, वो इस चीज पे मजम्मत करवा दो, वो कर दो, जब तक वो मामलात को नहीं संभालेगा। इंजीनियर अली मिर्जा साहब भी यही कह रहे हैं ना उसी क्लिप के अंदर कि ये फितना इमरान खान अपनी जिंदगी में खत्म करके जाए। भाई आप तो कहते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है, हुकूमती दानिश्वर बता रहे हैं कि जी 37% उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है। ये भी मैंने सुना। और जब से यूथ के साथ इंटरेक्शन शुरू हुई है, पहले ये कहते थे यूथ के लिए, पहले ये इंतहाई गलीज गंदी गाली से निकला हुआ एक लफ्ज इस्तेमाल करते थे। इस वक्त जो अवाम का बयानिया है उसके पीछे आपको इमरान खान साहब खड़े हुए नजर आते हैं। ये समझने की चीज है। इमरान खान के बयानिए के पीछे अवाम खड़ी है ये तो लोग कहते हैं, लेकिन इस वक्त इमरान खान अवाम के बयानिए के आगे खड़ा है। उस पूरी अवाम का जो बयानिया है इमरान खान उसको रिप्रेजेंट करता है। तो असल इशू वो है। तो जब तक ये मसला हल नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को बाहर आने दिया जाएगा। खुशी से, हाँ मजबूरी की हालत में इनको चीजें क्या पता चेंज करना पड़े। इंटरनेशनल सतह पे जिस किस्म का प्रेशर आ रहा है और मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो मजबूरी के नतीजे में ये उसको छोड़ें तो छोड़ें, अदरवाइज तो इनकी सियासत, इनकी हुकूमत चल नहीं सकेगी अगर खान साहब बाहर आते हैं तो। वेलकम जी siyaset.pk से मैं हूं वकार बगा। मेरे साथ मौजूद है मुमताज हाफी अतर कासमी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कासमी साहब, मैच है, देखते हैं क्रिकेट? जी देखते, थोड़ा बहुत देखते ही हैं। और कल वाला मैच तो फिर पूरी कौम ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा है और कारकर्दगी आपके सामने ही है। ये करती सर, क्यों इस तरह इतना मोरल डाउन? मैं इतना देखता नहीं मगर मैंने कभी इतना मोरल डाउन, इतने उतरे हुए चेहरे और इतनी लापरवाही देखी नहीं थी कभी। नहीं, मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना, किसी ने वो उसको कहा कि जनाब लैला काली है, किसी ने मजनू को कहा, उन्होंने कहा लैला नहीं काली, तेरी अख नहीं वेखन वाली। मसला ये है कि बगा साहब ये आपको वैसे ही ऐसी चीजें नजर आ रही हैं। इतना बेहतरीन टीम खेली है और जबरदस्त तरीके से उन्होंने वहां पे जिस तरीके से अपने खेल का मुजाहरा किया है। अब आपकी ख्वाहिश ये है कि मुल्क में और कोई चीज काम ना कर रही हो लेकिन क्रिकेट टीम काम कर रही हो। क्या दुनिया की तारीख में कोई ऐसी क्रिकेट टीम है जिसका क्रिकेट का सरबराह इदारे का वो मुल्क का वजीर दाखिला भी हो? क्या आपने कहीं और ऐसी कोई मिसाल आपको मिलती है? और कल तो वो माशाल्लाह रोल्स राइस में आए हुए थे वहां पे मैच देखने जब पहुंचे मोहसिन नकवी साहब, और दीगर भी हमारी सियासी शराफिया वहां पे पहुंची भी थी। तो मेरे ख्याल में कुछ पॉजिटिव्स हैं, हमें उन पॉजिटिव्स की तरफ देखना चाहिए। बाकी नेगेटिव्स तो बहुत सारे हैं। बहरहाल ये रॉयल रॉयस वाला आपने अच्छा कहा है कि जो शहनशाहत हम दिखाते हैं, ये शहनशाहत भी थोड़ी सी हमें सोचनी चाहिए कि ये दिखाकर फिर दुनिया से जब हम इमदाद मांगते हैं, कर्जे मांगते हैं, तब भी हमें थोड़ा सा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल ओवरऑल सर, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के निजाम, माशी निजाम, ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत, ये सारी चीजें किधर जा रही हैं? आपको स्टेबलाइजेशन नजर आ रही है इस वक्त सिस्टम में, या कोई करीब तार कहीं पर आपको कि चीजें बेहतर हो रही हैं? देखें, आप अगर क्रिकेट से ही आप मिसाल लें तो सिलेक्टर्स पे बड़ी तनकीद हो रही है। सिलेक्टर्स को कहा जा रहा है कि जनाब सिलेक्टर्स ने टीम ठीक सिलेक्ट नहीं की। लेकिन अगर आप देखें तो मोहसिन नकवी साहब से जब लड़के मिल रहे होते हैं, चाहे वो कप्तान हो, दीगर ऐसे ताबेदारी से मिल रहे होते हैं, तो बड़ी ताबेदार टीम सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट की है। तो किसी भी मैदान में अगर सिर्फ ताबेदारी ही आपका वो जिसे कह सकते हैं क्राइटेरिया हो, तो वो फिर मेरे ख्याल में सिलेक्टर्स को खुद सोचने की जरूरत है कि कैसी टीम सिलेक्ट की है। सिर्फ ताबेदारी और बरखुदार किस्म के लोगों को आप ले आए, किसी भी मैदान में छोड़ दें, तो वहां पे तो मामला हल नहीं हो सकता। बाकी इस वक्त जो सिचुएशन है आपके क्रिकेट मैदान से, अगर आप अपने मौशी मैदान में आ जाए, वहां पे भी दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं। हम देख रहे हैं कि अभी वजीर आजम साहब दोबारा पहुंचे हुए हैं आजरबाईजान,
اور کبھی کبھی آذربائیجان ہوتا ہے، کبھی بیلاروس کے صدر آ جاتے ہیں. لگتا ہے یہ کوئی ون بائی ون گیٹ ون کوئی پیکج ڈیل ہے کہ ہم ان دو ممالک سے ہمارے کوئی زیادہ ہی تعلقات نظر آتے ہیں ہمیں. لیکن انفارچونیٹلی معیشت کے اندر اس سے کتنی بہتری آ رہی ہے، انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کتنی آ رہی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس وقت ہمیں کرکٹ جو ہے نا، کرکٹ تو ایک عالمی سطح کے اوپر ایک چیز ہائی لائٹ ہوگی نا. کرکٹ وہ چیز ہے جس کو دیکھ کے اس وقت آپ ملک کے تمام شعبوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں. آج ہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا کہ حالیہ جو اعلیٰ عدلیہ میں تعیناتیاں ہوئی ہیں، جو معاملات ہوئے ہیں، وہ کنٹروورشل ہیں اور میں مزید اس پروسیس کا حصہ نہیں بن سکتا. اب ان کا تعلق جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ گروپ سے ہے، انڈیپینڈنٹ گروپ سے ہے، ایسن بون گروپ سے ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہر چیز کے اندر انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا، لیکن اب شاید ان کی بھی بس ہو گئی ہے. تو اوور آل آپ کو ایک زوال نظر آ رہا ہے ہر شعبے کے اندر، اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لمٹ تک بھی لوگ برداشت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ چلتے ہیں. اب تو حکومت کے حمایتیوں کی بھی بس ہو رہی ہے. سر آپ نے تابعداری کا ذکر کیا کہ کرکٹ ٹیم میں کارکردگی سے زیادہ تابعداری دکھائی جا رہی ہے. یہی تابعداری پنجاب میں دیکھنے کو ملی. سوشل میڈیا پر لوگوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ پنجابی بڑی تابعدار ہیں اور تابعداری کا پھل مل رہا ہے، اور سپاہ سالار صاحب کہتے ہیں جی وہ بڑی لائق ہیں، وہ بڑی ٹیلنٹڈ ہیں. تو اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ پنجاب میں کام شام ہو رہے ہیں یا پھر یہ سوشل میڈیا پر لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ پنجاب میں بہت کام ہو رہے ہیں جی. پنجاب میں بڑی ترقی ہو رہی ہے. پنجاب کی حکومت نہ صرف پاکستان کی بہترین حکومت ہے بلکہ دنیا کی بہترین حکومت ہے. ان کے پاس سب سے اچھا مینڈیٹ ہے. ان کی وزیر اعلیٰ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. پنجاب تو میرے خیال میں اب فرانس کے ساتھ ہمیں اس کو کمپیئر کرنا چاہیے، باقی کسی صوبے کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کرنا چاہیے. اب یہ اور باقی پیکا قانون ابھی بھی موجود ہے. آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی پاکستان میں ہوں. تو بس آج کے بعد یہی صحافت ہونی چاہیے کہ ہم اچھی اچھی چیزیں بتائیں کہ پنجاب کے اندر کتنی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. سر ماضی میں یہ الزام لگاتے رہے ہمارے دفاعی اداروں پر، ہماری ایجنسیز پر، کہ بندہ چک لیتے ہیں. اب حالیہ دنوں میں تو ہم نے دیکھا کہ پنجاب حکومت بھی بندہ چک لیتی ہے سر، بغیر وارنٹ کے، بغیر ایف آئی آر کے، بغیر کسی قانونی کاروائی کے. پیکا تو چلے ایک سیف سائٹ کے لیے لے آئے ہیں. یہ ڈر کیوں سر؟ بندہ اٹھانے کی کیا اتنی ضرورت؟ کے متعدد جگہوں سے رپورٹیں میں آئی کہ مریم نواز کے اوپر اگر تنقید کریں گے، آپ بھی آج دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے بات کریں، آپ آج بھی آپ بھی انہیں فرانس اور پیرس سے ملا رہے ہیں پنجاب کو. تو اگر آپ بھی تنقید کریں گے تو سر کل کیا ہوتا، آپ کو بھی چک لیں. نہیں، اگر آپ اگر مریم بی بی پہ یا ان کی حکومت پہ تنقید کریں گے تو میں آپ کی مذمت کروں گا. میں سیاست ڈاٹ پی کے والوں کی مذمت کروں گا. ان کی تو حکومت اتنی اچھی چل رہی ہے، آپ لوگ جیلس ہیں سارے. وہ دیکھیں انہوں نے پینٹ کروایا تھا گرین، وہ بارش ہوئی ایک تو پینٹ بہہ گیا، اس لیے کہ وہ چاہتی تھی کہ قوم کے بچے مصروف رہیں. ایک دن پینٹ کر کے چلے گئے اور پورا سال وہی چلتا رہے. اب وہ لوگ آئیں گے دوبارہ، وہ اس کو پینٹ کریں گے دوبارہ، لوگ دیکھیں گے کہ روز نئی ترقی ہو رہی ہے. یہ ایک کسی جو دیگر جگہوں پہ کوئی ہوتا ہے، کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، وہ سال اور سال چلتا رہتا ہے. وہ بزدار صاحب کے دور میں بھی ایک لین بنی تھی، وہ ابھی تک چل رہی ہے. یہ کوئی ترقی تو نہ ہوئی نا. مریم بی بی کے دور میں روز ترقی ہوتی ہے. وہ جیسے بارش کے اندر پینٹ بہا ہے، اسی طریقے سے آپ لوگوں کا کرٹیسزم بھی بہ جائے گا اور آپ لوگ اپنی شکلیں دیکھتے رہ جائیں گے. انٹرسٹنگ. برل سر اگر تھوڑا سا پنجاب کا ہم معاشی طور پر جائزہ لیں تو معاشی طور پر لوگوں کی کیا صورتحال ہے پنجاب میں؟ کسانوں کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ کسان ہی یا پنجاب کے زمیندار ہی پاکستان کی معیشت میں ایک بڑا اہم رول ادا کرتے تھے. دوسری انڈسٹری تھی. انڈسٹری کا تو چلے ہم نے بیڑا غرق کر ہی دیا، یا بیڑا ہم اسے کہتے ہیں تار دیا ہے، پازیٹیو خبر دے دیتے ہیں. یہ کسانوں کے حوالے سے کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کسان اب کہہ رہے ہیں کہ جی پچھلے سال گنے کی قیمت زیادہ ملی تھی اور چینی سستی مل رہی تھی، اس سال کسانوں کو قیمت بھی کم دی ہے اور چینی بھی مہنگی مل رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کسانوں کو بھی خیال کرنا چاہیے. اتنی اچھی حکومت ہے، ہر کوئی ان کو پسند کرتا ہے، ہر کوئی ان کے ٹیلنٹ کی تعریف کرتا ہے. تو کیا ہوا کہ آپ کی گندم کی فصل جو ہے آپ کو قیمت صحیح نہیں ملی؟ کیا ہوا کہ کسان بیچارہ جو ہے وہ سڑک کے اوپر آ گیا ہے؟ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں کہ ملک میں ترقی کتنی زیادہ ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کسانوں کو کیا مسئلہ ہے، لیکن اس میں تو بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جو گندم کا ہو جائے، فصل ہو جائے، آپ کی کپاس ہو جائے، کپاس کی اس وقت 30% آپ کی پیداوار کم ہو چکی ہے. گنے کی حالت یہ ہے کہ لوگوں کو جو پیمنٹ ہے وہ ابھی کوئی 2 مہینے پہلے ہوئی ہے پچھلے سال کی فصل کی. اور عمران خان کے دور میں اتنے حالات خراب تھے کہ ایک دن بھی پیمنٹ نہیں رکی تھی، اور اس دفعہ اتنے عرصے کے بعد پیمنٹ کی گئی ہے.
تو میرے خیال میں یہ کسانوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر پیمنٹ لیٹ ہو گئی، آپ کی فصل ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ کے ساتھ مسائل بہت زیادہ ہیں، تو آپ کو اوور آل اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ حکومت تو بڑے اچھے لوگوں کی ہے، کم از کم یہ لوگ محب وطن تو ہے نا۔ وہ مجھے بتانے تو غدار کون ہے؟ جی، غدار، پھر غدار؟ غدار تو غدار تو بھائی، اس میں میرے خیال میں اس ملک میں غدار وہ ہیں جو کوئی بھی اس ملک کی حکومت کے اوپر کوشچن کرتا ہے یا پھر جس کا کوئی نقطہ نظر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کو غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی چیز بآسانی مل جاتی ہے مارکیٹ میں تو وہ غداری کا سرٹیفکیٹ ہے، وہ کسی شخص کو کسی ٹائم پہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، ایک کلپ وائرل ہوا، ایک مذہبی شخصیت ہیں، انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد قرار دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ اداروں پر تنقید کرتے ہیں، یہ ملک میں افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بھی کوئی اسی طرح کی باتیں کی ہیں اور اس کے اوپر خاصی تنقید ہو رہی ہے۔ یہ مذہبی انجینئر شخصیات، یہ کلپ پرانا ہے مگر آج کل سوشل میڈیا پر زیادہ وائرل ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ انجینئر علی مرزا صاحب کا غالباً جی کلپ آپ ذکر کر رہے ہیں، جی جی، وہ جی میری نظر سے بھی گزرا ہے۔ دیکھیں ان کی رائے ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تو ماضی میں وہ بھی بہت سارے بیانات دیتے رہے کہ اس کی چھت پہ چڑھ کے یا ادھر کھڑے ہو کے بھی آپ کہہ دیں تو کوئی آپ کا یقین نہیں کرے گا۔ دیکھیں ہر کسی کی اپنی رائے ہے، ہر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے۔ ہاں، اگر آپ ملک دشمنی کر رہے ہیں تو یقیناً وہ آپ لوگوں کو اس کے اوپر اعتراض بھی ہوگا، لوگوں کے اس کے اوپر گلا شکوہ بھی ہوگا، لیکن اختلاف کو، تنقید کو غداری کہنا، ملک دشمنی کہنا، خدا را ہمیں اس چیز سے نکلنا پڑے گا۔ دنیا بھر میں امریکہ میں کھڑے ہو کے امریکہ کے صدر کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں، امریکہ کی اداروں کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں، ہالی ووڈ کی فلم بنتی ہیں جس میں دکھایا جاتا ہے کہ جی سی آئی اے کتنا نیگیٹو کردار ادا کر رہی ہے، حکومتیں گرا رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، وہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ تو اس سوچ سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب ہمارے پاس بگا صاحب عوامی وہ سپورٹ نہیں ہوتی تو پھر ہم مذہب کارڈ بھی کھیلتے ہیں، پھر ہم غداری کارڈ بھی کھیلتے ہیں، پھر ہم عورت کارڈ بھی کھیلتے ہیں، ہر قسم کے کارڈ کھیلتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی قسم کا ایک کارڈ ہے۔ آپ باقی انجینئر علی مرزا صاحب کی اپنی ایک ذاتی رائے ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ اور یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ ہے سر، جو تنقید کرے وہ غدار ہو جاتا ہے۔ لمس یونیورسٹی کے بچوں نے کہا جی ڈی جی آئی ایس پی آر کا کوئی استحقاق نہیں کہ وہ ایک تعلیمی ادارے میں آ کر ہم سے خطاب کریں، نعرے اشارے لگائے گئے ہیں۔ پر نعرے بڑے کنٹروورشل تھے، یہ نعرے ماضی میں مسلم لیگ نون بھی لگواتی رہی ہے، اسپیشلی مریم نواز صاحبہ بھی لگاتی رہی ہیں۔ تو یہی نعرے لگے اب لمس یونیورسٹی میں۔ یہ ان نعروں کو، ان بچوں کے اعتراضات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اگین جس طرح میں نے کہا نا کہ ہم بگا صاحب اوور سینسٹیو ہو گئے ہیں چیزوں کے حوالے سے۔ اگر کوئی ملک میں کروڑوں اسٹوڈنٹ ہیں، اگر 20 نے، 25 نے، 100 نے کسی چیز کے اوپر ناراضگی کا اظہار کر دیا، کوئی نعرہ لگا دیا، تو کون سا ایسا ایشو بن گیا؟ ہم جب اپنے آپ کو بالکل تنقید سے ماورا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ کوئی صحافی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہاں سے پھر مسائل شروع ہوتے ہیں۔ اتنا زیادہ ڈیپلی اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، سم ٹائم آپ کو تنقید برداشت کرنی پڑتی ہے، اور یہی حالت دیکھیں ہم کسی اور محکمے یا حکومت کے اوپر کیا بات کریں، یہاں پہ تو صحافی مان نہیں ہے۔ آپ اگر کسی صحافی پہ بات کر لیں وہ فوراً کہتا ہے میں تمہیں گھر تک چھوڑ کے آؤں گا، میں جو ہوں کوئی عام صحافی نہیں ہوں، میں کل وہ چیزیں شیئر کر دوں گا۔ بھائی پہلے چیزیں وہ تم نے جو کو سلاویہ رکھی ہوئی ہے، سمجھنے کی چیز ہوتی ہے کہ ہر کسی کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ کوئی بھی صحافی ہو وہ کتنا بڑا ہو، اس کی ٹوٹل اہمیت یہ ہوتی ہے کہ وہ امپورٹنٹ لوگوں اور امپورٹنٹ ایونٹس کے اوپر رپورٹ کرتا ہے۔ یہاں پہ تو میں کسی اور کو کسی اور طرف کیوں جاؤں، پہلے میں اپنی برادری کو دیکھ لوں۔ یہاں پہ تو صحافی مان نہیں ہے، تو یہاں پہ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ جی مجھ پہ کوئی تنقید نہ ہو، تو ہم سب کو تھوڑی تھوڑی تنقید برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اگر ہم نے اس ملک کے اندر جمہوری روایات کو پروان چڑھانا ہے۔ یہ تو اچھا ہے برحال صاحب، اگر ہم اس انٹرویو میں اڈیالہ جیل کا ذکر نہ کریں، عمران خان کا نہ کریں، وہ چیزیں ادھوری رہ جائیں گی۔ یہ اڈیالہ جیل ایک ایسا پوائنٹ تھا جو ڈیلی ڈسکس ہوتا تھا۔ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے آج اچھی خبر آئی، ابھی اچھی خبر آئی، کوئی نہ کوئی موو تھا۔ اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حالات کنٹرول ہیں، اب عمران خان کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، یا پھر اڈیالہ جیل کے مسائل کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، یا پھر عمران خان کو اب باہر آنے نہیں دیا جائے گا۔ کیا ہوگا آگے؟ کچھ چیزیں؟ دیکھیں بہت ساری خبریں آتی رہی
کہ عمران خان ستمبر میں باہر آ جائیں گے، اکتوبر میں باہر آ جائیں گے، اور کافی اس طرح کی چیزیں آتی رہی۔ میرا ایک بڑا کنسسٹنٹ موقف ہے، اس میں کچھ میری اطلاعات ہیں، کچھ میرا تجزیہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، اور اگر کوئی اس پہ میرے اوپر تنقید کرے گا تو نہ میں اس کو گھر چھوڑ کے آؤں گا، نہ میں اس کو کوئی برا بھلا کہوں گا، وہ تنقید ضرور اس پہ کھل کے کر سکتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ بگا صاحب کہ عمران خان کو یہ سسٹم کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، یہ زمین آسمان ایک کر دیں گے عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے۔ جو یہ خبریں آتی ہیں جی عمران خان صاحب کی ڈیل ہونے والی ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا۔ جس دن عمران خان باہر آیا، ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ نظام کو چلا سکیں۔ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص سے یہ کبھی کہتے ہیں جناب یہ کر دو، وہ اس چیز پہ مذمت کروا دو، وہ کر دو، جب تک وہ معاملات کو نہیں سنبھالے گا۔ انجینئر علی مرزا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں نا اسی کلپ کے اندر، کہ یہ فتنہ عمران خان اپنی زندگی میں ختم کر کے جائے۔ بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی ختم ہو رہی ہے، حکومتی دانشور بتا رہے ہیں کہ جی 37% اس کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے، یہ بھی میں نے سنا۔ اور جب سے یوتھ کے ساتھ انٹریکشن شروع ہوئی ہے، پہلے یہ کہتے تھے یوتھ کے لیے، پہلے یہ انتہائی غلیظ گندی گالی سے نکلا ہوا ایک لفظ استعمال کرتے تھے، پھر یہ کہتے تھے کہ وہ تو کلٹ ہیں، مطلب ان کو تو عقل سمجھ ہی نہیں ہے، وہ تو ان کی برین واشنگ ہوئی ہوئی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے 3 ملاقاتیں کی ہیں مریم بی بی نے، اور یوتھ ساری مریم کے ساتھ ہو گئی ہے، تو وہ کلٹ کا کیا بنا، وہ برین واشنگ کا کیا بنا؟ تو ان کے بیانیے میں مسلسل آپ کو تضاد نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت جو عوام کا بیانیہ ہے اس کے پیچھے آپ کو عمران خان صاحب کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے، عمران خان کے بیانیے کے پیچھے عوام کھڑی ہے یہ تو لوگ کہتے ہیں، لیکن اس وقت عمران خان عوام کے بیانیے کے آگے کھڑا ہے، اس پوری عوام کا جو بیانیہ ہے عمران خان اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو اصل ایشو وہ ہے۔ تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو باہر آنے دیا جائے گا خوشی سے۔ ہاں، مجبوری کی حالت میں ان کو چیزیں کیا پتہ چینج کرنا پڑے، انٹرنیشنل سطح پہ جس قسم کا پریشر آ رہا ہے، اور ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ مجبوری کے نتیجے میں یہ اس کو چھوڑیں تو چھوڑیں، ادروائز تو ان کی سیاست، ان کی حکومت چل نہیں سکے گی اگر خان صاحب باہر آتے ہیں تو۔ اور یہ جو عمران خان کے اپنے ہیں یعنی اس کی پارٹی کے لوگ، یہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں مشکل دور میں بگا صاحب وہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان کی پارٹی، کون سی پارٹی ہم نے دیکھی ہے کہ وہ ان کے اوپر اس قسم کے حالات رہے ہوں، کوئی ادھر چھپا ہوا ہے، کوئی ادھر چھپا ہوا ہے۔ ابھی یہ کل پرسوں کی جو منڈی بہاؤدین کی خبریں، ان کے گھروں پہ جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ میرے خیال میں عمران خان کی پارٹی نے جو سیاسی فائٹ پٹ آن کی ہے اس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہاں پہ تو لوگوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ گمنامی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ وہی انتظار پنجوتھا ہے جو اچانک غائب ہو گیا تھا۔ آج اسی انتظار پنجوتھا نے حکومت کے حمایتی گروپ کو کیا شکست دی ہے لاہور ہائی کورٹ بار میں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں، اور وہ آج وہیں پہ کھڑا ہے۔ تو میرے خیال میں جتنی ریزیلینس انہوں نے دکھائی ہے، یہ سیاسی لوگ ہیں تو معاملات کو سیاسی طریقے سے ڈیل کریں گے۔ اب پلاسٹک کے تو بنے نہیں ہیں کہ کوئی ان کو مارتا رہے، کوئی جیلوں میں ڈالتا رہے، تو یہ اسی طرح برداشت کرتے رہے۔ سوچنے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ابھی بھی اگر لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں اور حکومت کا بیانیہ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر جو عقل مند لوگ ہیں، حکومت والے ہیں، ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ معاملات کو ہم کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ تو عمران خان کی پارٹی اس وقت ایشو نہیں ہے، اصل ایشو یہ ہے وگا صاحب جو اس وقت عمران خان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مسئلہ ہے۔ اور پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے۔ پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے۔ پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ سیاست ڈوٹ پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں۔ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے۔ یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔